अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उर्दू की तालीम में स्वागत है, खैर मकदम है। आज हम लोग फिर से नज़्म पढ़ेंगे और उस नज़्म का नाम क्या है तो बरक़े कलीसा। बरक़े कलीसा, बरक़े कलीसा मतलब क्या होता है? तो बर्क़ मतलब होता है बिजली और कलीसा मतलब होता है गिरजाघर। बरक़े कलीसा मतलब होता है गिरजाघर की बिजली। इसका असल वर्ड के एतबार से ये हो गया, लेकिन इस नज्म में अकबर इलाहाबादी साहब जो इसके राइटर हैं वो ये कह रहे हैं। एक तो उस नज्म में बहुत दो तीन कहानी इंक्लूड है। एक कहानी में ये है कि ये एक अंग्रेजी तहजीब की तारीफ करते हैं, एक लड़की मतलब की तारीफ करते हैं। अंग्रेजी तहजीब व तमद्दुन की तारीफ मतलब उसको एक तरीके से तारीफ, एक हुस्न की तारीफ करते हैं, लेकिन दर हकीकत उस तारीफ में तंजीम, उस तारीफ में जो है आपको उसकी मजम्मत होती है। मजम्मत मतलब ये होती है कि उसकी बुराई करना। और अकबर इलाहाबादी साहब इस नज्म में ये बयान करना चाह रहे हैं कि जो लोग अंग्रेजी तहजीब व तमद्दुन को अपना रहे हैं और अपने दीन, अपने कौम, अपने मजहब, अपने कल्चर को छोड़ रहे हैं, तो वैसे लोगों का क्या हश्र होता है, चाहे वो दुनिया में हो या आखिरत में हो। वो लोग ना दुनिया के रहते हो पाते हैं ना आखिरत के, इसलिए कि अंग्रेज या वेस्टर्न कल्चर जो होता है उस कल्चर का जो रस्म है, रिवाज है, तौर तरीक़ा है, वो आपके अपने हिंदुस्तान के तहजीब व तमद्दुन, हिंदुस्तान की जो इस्लाहें हैं, जो तौर तरीक़ा है, उससे बहुत डिफरेंट है, अलग है। वहाँ आप अंग्रेज वेस्टर्न कंट्री में अंग्रेजी तहजीब व तमद्दुन में जाइए तो वहाँ लोग अपने वालिदैन के रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। लोग बड़े होते हैं वालिदैन को छोड़ देते हैं। और यहाँ आप आइए तो एक वालिदैन या फिर अपने यहाँ रिश्तेदारों की अहमियत होती है, लेकिन वहाँ आप दूसरे विदेश वगैरह में चले जाइए, वेस्टर्न कल्चर में, वेस्टर्न कंट्री में चले जाइए, बरतानिया, आपको लंदन, अमेरिका वगैरह, वहाँ लोग अपने मेन रिश्ता को मोहब्बत नहीं करते हैं, रिश्तेदारी नहीं निभाते हैं। और इसी रिश्ता के बिना पे लोगों के अंदर पैसा है, सब कुछ है, लेकिन वो उनसियत, वो चाहत नहीं रह गई। लोग ऐसा हो गया है जैसे कि लोग सिर्फ दुनिया ही को सब कुछ समझ लिए हैं और दुनिया में मशीन जिस तरीके से चलता है उस तरीके से आदमी बन गया हुआ है और एक दूसरे से मतलब नहीं। तो अकबर इलाहाबादी इस नज्म में एक तो वेस्टर्न कल्चर जिसको अंग्रेजी तहजीब कहते हैं उसकी वो मतलब तारीफ की शक्ल में उसकी मजम्मत करते हैं, और दूसरी ये बात कि इस कहानी में एक मतलब जो वेस्टर्न अंग्रेजी लड़की होती है आपको उसकी तारीफ करते हैं, उसकी खूबसूरती के बारे में बता रहे हैं। और बरक़े कलीसा, बर्क़ मतलब बिजली होता है, कलीसा मतलब गिरजाघर। तो इसका असल माना ये हो गया, लेकिन दर हकीकत अगर इसका आप मानवीय एतबार से अगर माना समझिए तो इसका मतलब ये हो गया कलीसा की बिजली, मतलब ये कि आपको गिरजाघर की जो ईसाई लड़कियां होती है, जो उसकी खूबसूरत लड़कियां होती है, उसके बारे में उनका नज़र है। किनका? अकबर इलाहाबादी। और अकबर इलाहाबादी अपने दौर के ओध पंज नवरत्नों में शुमार होते हैं। ओध पंज नवरत्नों में मतलब बड़े बड़े शायर जो अपने दौर के माहिर फन थे, जैसे कि अल्लामा इकबाल के दौर में अल्लामा शायर मशरिक अल्लामा इकबाल के नाम से मिर्ज़ा गालिब। तो उसी तरीके से अकबर इलाहाबादी अपने दौर के बहुत मशहूर और हाईलाइटेड शायर थे और वो सरकारी नौकरी वगैरह भी करते थे, लेकिन अपने तहजीब व तमद्दुन, अपनी तहजीब, अपने कल्चर, अपने मजहब को वो छोड़ते नहीं हैं। और जो लोग हिंदुस्तान के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अंग्रेजी तहजीब व तमद्दुन को अपना मजहब, अपना तौर तरीका समझ लेते हैं और अपनी जो हिंदुस्तान की जो कौमियत है, जो उसका तहजीब व तमद्दुन है, उसको वो छोड़ देते हैं।
تو ایسا نہیں کرنی چاہیے، اس کی وہ اصلاح کرتے ہیں اکبر الہ آبادی۔ جب ہم نظم کو پڑھیں گے اس میں اس کی تشریح کر دیں گے، اس کے بارے میں بتا دیں گے۔ یہ ہے۔ چلیے اب ہم لوگ اسٹارٹ کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے والا جو چیپٹر تھا، چیپٹر نمبر آپ کو 13 تھا، تو چیپٹر نمبر 13 میں آپ کو یہ بتایا گیا تھا کہ عمیق حنفی صاحب کھیتی کے بارے میں بتاتے ہیں۔ کھیتی ان کا موضوع ان کے نظم کا مین موضوع ہے، لیکن اس کھیتی سے وہ وقت کے بارے میں بتاتے ہیں، اور وقت کا مثال مطلب کھیتی سے وقت کی مثال کو بتایا ہے کہ آدمی کی زندگی کس طریقے سے ہے، کہ جس طریقے سے آپ کھیتی کو پہلے بیج بوتے ہیں، پھر اگاتا، پھر اگتا ہے، پھر اس سے بڑا ہوتا ہے، پھر کاٹتا ہے، پھر اس کو کھاتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے انسان ہے، جب پیدا ہوتا ہے، پھر بڑا ہوتا ہے، پڑھائی کرتا ہے، لکھتا ہے اور کماتا ہے، پھر شادی ہوتی ہے، ایسے کر کے آدمی اسے وقت، حالات اس کو سب کچھ سکھاتا ہے، سب کچھ بتاتا ہے۔ اگر وہ صحیح راستے پر آتا ہے تو کامیاب ہو جاتا ہے، اگر وہ غلط راستے پر آتا ہے تو برباد ہو جاتا ہے۔ عمیق حنفی صاحب اپنے نظم میں یہ کہتے ہیں۔ اور اکبر الہ آبادی تو بتا دیں، اکبر الہ آبادی برقع کلیسا ویسٹرن کلچر، انگریزی تہذیب کی مذمت کرتے تھے، انگریزی تہذیب کو نشانہ بناتے تھے کہ کس طریقے سے انگریزی تہذیب کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ انگریزی تہذیب میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ تو ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں، لیکن لوگوں کے اندر وہ رسپیکٹ نہیں ہوتا ہے، جو اپنے پیرنٹس، رشتہ دار، خیش و اقارب کا جو رسپیکٹ ہوتا ہے، جو عزت ہوتی ہے، وہ نہیں کر پاتے ہیں۔ اب آئیے ہم لوگ بک کے اعتبار سے پڑھیں گے، اس لیے کہ سب سے پہلے ہم رائٹر کے بارے میں، ان کی پیدائش، ان کی وفات اور ان سے ریلیٹڈ تعلیم، ایجوکیشن وغیرہ، والدین کا نام، یہ سب کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر ہم لوگ نظم کی طرف جائیں گے، اس لیے کہ نظم میں تو آپ کو پوچھتا ہی ہے کہ فلاں شعر کس رائٹر کا ہے، لیکن اس سے زیادہ اگر اس ٹاپک سے جو بھی پوچھا جاتا ہے تو آپ کو چیپٹر کے جو رائٹر رہتے ہیں اس سے زیادہ پوچھتا ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ آج کا جو چیپٹر ہے آپ کا چیپٹر نمبر 14 ہے، 14 ہے، اور آپ کا جو نظم ہے یہ ہے برق کلیسا۔ برق مطلب بجلی، کلیسا مطلب گرجا گھر۔ مصنف کا نام دیکھیں، مصنف صاحب ہے اکبر الہ آبادی ہے۔ ان کا اصل نام کیا ہے، آپ کو آبجیکٹو میں بھی پوچھ دیتا ہے کہ ان کا اصل نام کیا ہے اکبر الہ آبادی کا، تو ان کا اصل نام ہے اکبر حسین۔ ان کی پیدائش کہاں ہوئی تھی؟ ان کی پیدائش آپ کو 1845 عیسوی میں باڑہ ضلع الہ آباد میں ہوئی۔ الہ آباد کہاں پڑتا ہے؟ تو یو پی اتر پردیش میں پڑتا ہے۔ ان کے والد کا نام کیا تھا؟ ان کے والد کا نام تفضل حسین تھا، اور دادا کا نام سید فضل محمد ان کے دادا کا نام تھا۔ اور ان کا جو گھر کا جو ماحول تھا، گھر کا ماحول مذہبی تہذیبی تھا، مطلب ایجوکیٹڈ پرسن ان کے گھر والے تھے، اس وجہ سے ان کے دادا، پردادا، والد یہ سب پڑھے لکھے تھے، تو ان کو یہ بھی پڑھنا لکھنا، اور ان کا تہذیب یہ تھا کہ گھر میں جب پڑھتے ہیں سب لوگ تو سب لوگ پڑھیں گے۔ اور دوسرا یہ کہ ان کے گھر میں لوگ مذہبی لوگ تھے، مذہبی مطلب اپنے قوم سے، اپنے مذہب سے، اپنے دین سے لگاؤ رکھنے والے تھے، اس لیے یہ مذہب کا خیال ضرور رکھتے تھے۔ انہوں نے ایجوکیشن میں، تعلیمی میں عربی، فارسی، انگریزی، ریاضی، یہ سب لینگویج کی ابتدائی کتابیں، ابتدائی بک انہوں نے پڑھی تھی۔ اس کے بعد وہ مشن اسکول میں ایڈمیشن لیے، اور مشن اسکول میں جب ایڈمیشن لیے، ان کا داخلہ ہو گیا، 1 سال کے بعد کیا ہوتا ہے کہ غدر کا واقعات ہو جاتا ہے۔ غدر کا واقعات جب جیسے 1845 عیسوی میں ان کی پیدائش ہوئی، اور غدر کا واقعات جو آپ کو 1857 کی جو کرانتی ہے اسی کو ہم لوگ کہتے ہیں غدر کا واقعات۔ بک میں، اردو کی کتاب میں غدر کا واقعات اگر کہیں دیا رہا ہے تو 1857 کی کرانتی، 1857 کی جو لڑائی تھی، جس میں ہندوستان کو پوری طریقے سے انگریز نے شکست دے دی تھی، اور انگریز نے دہلی پر، اور بہت ساری اس میں بہت درد بھری کہانی ہے، درد بھری واقعات ہے، جس کو اگر آپ پڑھیے گا تو خون کے آنسو رونا پڑے گا، اس طریقے کا یہ واقعہ ہے۔ تو اس وقت جو تھا تو 1857 عیسوی کے غدر کے واقعات میں اکبر الہ آبادی کے خاندان، ان کا جو گھر کا ماحول تھا بگڑ گیا تھا، اس لیے کہ انگریز جو تھے سب کے گھر بار وغیرہ یہ سب کو لوٹ کھسوٹ کرنا شروع کر دیے، سب کو تباہ و برباد کر دیا تھا۔
تو جس کے بعد جو ہے اکبر الہ آبادی وہ ایجوکیشن حاصل نہیں کر پائے تھے۔ آئیے اب ان کی ملازمت کے بارے میں جانتے ہیں کہ انہوں نے کہاں کہاں نوکری کی اور کس کس پوسٹ پہ۔ تو انہوں نے دیکھیں عرضی نویشی مطلب ہوتا ہے درخواست وغیرہ لکھنا، عرضی مطلب درخواست، ٹھیک ہے، نویشن مطلب لکھنا، ٹھیک ہے، تحصیلداری، تحصیل سمجھتے ہیں جو پوسٹ مین وغیرہ یہ جو ہوتے ہیں وہ، وکالت وکیل تھے، اس کے بعد منصفی ایک پوسٹ ہوتا ہے وہ اس میں بھی وہ تھے، اس کے بعد سب جج جو جج ہوتے ہیں اس کے نیچے والے جو پوسٹ ہوتا ہے اس کو سب جج کہتے ہیں۔ سب جج 1903 عیسوی سے وہ ریٹائر ہوئے، مطلب ان کا جو آخری پوسٹ تھا وہ سب جج بنے اور 1903 عیسوی میں یہ ریٹائر ہو گئے تھے، سبکدوش ہو گئے تھے۔ ان کو خطاب، ان کو جو لقب ملا تھا، جو خطاب ملا تھا وہ کس بنا پہ ملا تھا اکبر الہ آبادی صاحب کو؟ تو دیکھیے ان کو عدالتی خدمات مطلب وکالت کی وجہ سے، جو عدالت کی خدمات بیسٹ خدمت کرنے کی وجہ سے ان کو جو ہے ان کے عوض جو ہے 1898 عیسوی کو خان بہادر کا خطاب ملا تھا۔ کن کو؟ 1898 عیسوی میں خان بہادر کا خطاب کن کو ملا تھا؟ اکبر الہ آبادی صاحب کو، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے ان کی بیوی، دیکھیے ان کی جو وائف تھی 1910 عیسوی میں ان کی بیوی کا انتقال ہو گیا تھا۔ دوسرا یہ کہ پھر 1910 کے بعد جو ہے 1913 عیسوی میں ان کا جوان لڑکا جن کا نام تھا ہاشم، جس سے وہ بے حد عزیز تھے، بے حد پیار محبت کرتے تھے اپنے لڑکے کو، ان کا انتقال ہو گیا، جس سے وہ جو ہے نا جسے وہ بے حد عزیز، ایسے ڈپریشن میں آ گئے، ایسے پریشان ہو گئے کہ پھر کچھ سالوں کے بعد 1913 کے بعد پھر 1921 عیسوی میں اکبر الہ آبادی کی وفات ہو جاتی ہے۔ ان کے دیکھیں اکبر الہ آبادی صاحب کو اودھ پنج کے نورتنوں میں بھی شمار کیا گیا ہوا ہے، اور اودھ پنج کے جو 5 ایسے بڑے بڑے رائٹر جو تھے ان میں شمار ہوتا ہے، جیسے کہ اکبر الہ آبادی ہے اور آپ کو منشی پریم چندر ہے، یہ سب جو اودھ پنج کے نورتنوں میں شامل ہیں۔ ان کی وفات، اکبر الہ آبادی صاحب کی وفات کب ہوئی تھی؟ تو اکبر الہ آبادی کی وفات 9 ستمبر 1921 عیسوی کو الہ آباد میں ان کی وفات ہو گئی تھی۔ اکبر الہ آباد ہی میں پیدا ہوئے تھے، ان کی وفات بھی الہ آباد میں ہوئی۔ آپ لوگ اس کا ایک بار اسکرین شاٹ لے لیجئے، پھر اس کے بعد ہم اس سے ریلیٹڈ جو آبجیکٹیو ہوگا اس کا ہم لوگ ریویژن کریں گے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے آپ کو اس بک سے اس چیپٹر سے اگر آپ کو آبجیکٹیو آئے گا تو اس میں اس طریقے کا آبجیکٹیو آئے گا کہ اکبر الہ آبادی کا اصل نام کیا ہے؟ تو اکبر حسین ہے۔ برقِ قبیصہ کے رائٹر کا نام کیا ہے؟ مصنف کا نام کیا ہے؟ تو اکبر الہ آبادی ہے۔ ان کی پیدائش کب ہوئی؟ تو 1845 عیسوی میں ہوئی۔ دیکھیے 1845 عیسوی میں ہوئی۔ ان کے والد کا نام کیا تھا؟ تو تفضل حسین تھا۔ یہ ہو گیا۔ ان کی وفات 1921 عیسوی میں ہوئی تھی۔ اور اکبر الہ آبادی کے جو خاص، دیکھیے اکبر الہ آبادی کس لینگویج کی ابتدائی کتابیں پڑھے تھے تو یہ تو نہیں آتا آپ کو، لیکن زیادہ تر جو ہے آپ کو نام، اکبر الہ آبادی کا نام اور اصل نام اور ان کی پیدائش اور وفات پوچھ دیتا ہے۔ اور یہ بھی کوشچن آتا ہے کہ اکبر الہ آبادی کیا نورتن اودھ پنج کے نورتنوں میں شامل ہے کہ نہیں؟ مطلب اودھ پنج کے نورتنوں میں ڈاٹ میں کون رائٹر ہیں جو شامل ہے؟ تو اس میں اکبر الہ آبادی صاحب بھی ہیں۔ یہ ہو گیا، اس کوشچن سے یہ پوچھا جائے گا۔ اور اب ہم لوگ جو ہے آپ کا جو نظم ہے، آج کا جو چیپٹر ہے اکبر الہ آبادی صاحب نے جو نظمیں کہی ہیں اس کا ہم لوگ مطالعہ کرتے ہیں۔ اور دیکھیے نظم زیادہ ٹف نہیں ہے، آپ خود بھی پڑھ کر آپ سمجھ سکتے ہیں۔ دیکھیے ان کا جو نظم ہے، رات اس مس سے کلیسا میں ہوا میں دو چار۔ مس مطلب میڈم ہوتا ہے، کلیسا مطلب گرجا گھر ہوتا ہے، دو چار مطلب ملاقات ہوئی۔ اکبر الہ آبادی بول رہے ہیں کہ رات میں اس مس سے کلیسا میں ہوا دو چار، ہائے وہ حسن و شوخی و نزاکت و ابھار۔ مطلب یہ بول رہے ہیں کیا ہے وہ کتنی خوبصورت تھی، اس کی
اس کے زلفیں، اس کی رنگت، اس کی قد و قامت، اس کی چال ڈھال، یہ سب کتنی اچھی تھی۔ زلف مطلب بال، زلف پیچا میں وہ سج دھج کے بلائے بھی مرید، قدر راعنا میں وہ چم خم کی قیامت بھی شہید، آنکھیں وہ فتنہ دورہ کہ گنہگار کریں، گال وہ صبح درخشاں کہ ملک پیار کریں۔ ملک مطلب فرشتہ ہوتا ہے، درخشاں مطلب ہوتا ہے آپ کو ایسے کہ گال وہ صبح درخشاں مطلب باغیچہ وغیرہ، ٹھیک ہے نا۔ ملک مطلب ہوتا ہے فرشتہ، اتنی خوبصورت، اس کے رخسار اتنی خوبصورت ہے کہ فرشتے بھی اسے پیار کرے۔ لیکن گرم تقریر جسے سننے کو شعلہ لپکے، دلکش آواز کو سن کر جسے بلبل چھپکے، دلکش آواز سن کر جسے بلبل چھپکے، دلکشی چال میں ایسی کہ ستارے رک جائیں، سرکشی ناز میں ایسی کہ گورنر جھک جائیں، آتش حسن سے تقوی کو جلانے والی، بجلیاں لطف تبسم میں سے گرانے والی۔ پہلو حسن بیاں شوخی تقریر میں غرق، ترکی و مصر و فلسطین کے حالات میں برق، پس گیا لوٹ گیا دل میں سکت ہی نہ رہی، صورت ہے تمکین کی جسے گت میں وہ گت ہی نہ رہی، ضبط کے عزم کا اس وقت اثر کچھ نہ ہوا، یا حفیظ کا کیا ورد مگر کچھ نہ ہوا، عرض کی کہ میں نے کہ اے گلشن فطرت کی بہار، دولت و عزت و ایمان تیرے قدموں پہ نثار، تو اگر عہد وفا باندھ کے میری ہو جائے، ساری دنیا سے میرے قلب کو سیری ہو جائے، شوق کے جوش میں میں نے جو جوزیاں یوں کھولی، میں نے جو زبان یوں کھولی، اس کے بعد کیا ہو جاتا ہے کہ ناز و انداز سے تیوری کو چڑھا کر بولی، میں نے جو شوق و انداز سے اس لڑکی کو بولا تو وہ اپنے ناز و نٹکھٹی انداز میں کس طریقے سے مجھے وہ جواب دیتی ہے۔ دیکھیے، شوق جوش میں نے جو زباں کھولی، ناز و انداز سے تیوری کو چڑھا کر بولی، غیر ممکن ہے مجھے انس مسلمانوں سے، انس مطلب محبت چاہت، بول رہی ہے، جواب دے رہی ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں ہو سکتا ہے کہ مجھے مسلمانوں سے محبت ہو، بول رہی ہے بوئے خوں آتی ہے اس قوم کے انسانوں سے، انگریز یہ بول رہی ہے کہ مسلمان جو قوم ہے اس قوم سے مجھے خون کی بو آتی ہے، بدبو آتی ہے، ٹھیک ہے۔ لن ترانی کی یہ لیتے ہیں، لن ترانی مطلب ہوتا ہے آپ کو کسی بھی چیز کا جیسے کہ ڈھونگ بجانا، تو لن ترانی کی یہ لیتے ہیں نمازی بن کر، حملے سرحد پہ کیا کرتے ہیں غازی بن کر، کوئی بنتا ہے جو مہندی تو بگڑ جاتے ہیں، آگ میں کودتے ہیں توپ سے لڑ جاتے ہیں، گل کھلائے کوئی میدان میں تو اتر جائے، پائے سامان اقامت تو قیامت ڈھائے، مطمئن ہو کوئی کیوں کر یہ ہے نیک نہاد، ہے ہنوز ان کی رووں میں اثر حکم جہاد، دشمن صبر کی نظروں میں لگاوٹ پائی، کامیابی کی دل زار نے آہٹ پائی، عرض کی میں نے کہ اے لذت جانے راحت روح، اب زمانے پہ نہیں ہے عصر آدم و نوح۔ یہ بول رہے ہیں کہ انگریز کی جو لڑکی تھی وہ جواب دے رہی ہے کہ میں مسلمانوں سے کس طریقے سے محبت یا انسیت یا لگاؤ رکھوں کہ اس کے بو سے اس قوم سے مجھے بدبو آتی ہے، کہ وہ ایسی قوم ہے کہ جو ہمیشہ خون خرابہ وغیرہ کرتی ہے۔ تو اکبر الہ آبادی وہ جواب دیتے ہیں کہ دیکھیے اب کے دور کا وہ مسلمان نہیں ہے جو پہلے کے دور میں تھے، جو اصل مسلمان تھے، اب تو لوگ مسلمان کے نام پر صرف ڈھونگ ہیں، اور مسلمانوں میں بھی جیسے کہ وہ چاہت، وہ لگاؤ، وہ انسیت، وہ دین سے ریلیٹڈ چیزیں وہ سب ختم ہو گئی ہے۔ شجر طور کا اس باغ میں پودا ہی نہیں، گیسوے حور کا اس دور میں سودا ہی نہیں، اب کہاں ذہن میں باقی ہے براق
اب کہاں ذہن میں باقی ہے براق و رف رف، ٹک ٹکی بند گئی ہے قوم کے انجن کی طرف، ہم میں باقی نہیں اب خالد جانباز کا رنگ، دل پہ غالب ہے فقط حافظ شیرازی کا رنگ۔ یہ بول رہے ہیں کہ اب ہم میں وہ طاقت نہیں ہے کہ حضرت خالد بن ولید جیسا بازو رکھے، ان کی جیسا مطلب پہلوان ہو کہ کئی جنگ۔ حضرت خالد بن ولید کا اگر آپ واقعہ سنیے گا تو آپ کو پتہ چلے گا آپ اپنی زندگی میں ایک بھی جنگ ہارے نہیں ہیں وہ، اور انہیں لقب بھی ملا تھا اللہ مطلب ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں لقب دیا تھا اللہ کے حکم سے سیف اللہ، مطلب اللہ کی تلوار۔ اب یہ اکبر الہ آبادی صاحب بول رہے ہیں کہ دیکھیے اب وہ سکت وہ طاقت حضرت علی اور حضرت خالد بن ولید جیسی لوگوں کے پاس طاقت نہیں ہے، دل پہ لوگوں کا غالب کے اشعار ہیں، اور فقط حافظ شیرازی جیسے علامہ شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ، جو آپ کے فارسی کی گلستہ بوستہ کی جو رائٹر ہیں، ان کے وہ فارسی میں بہت معتبر شعر انہوں نے لکھا ہے، اسی کے بارے میں بتا رہے یا نہ وہ نعرہ تکبیر اور نہ وہ جوش سپاہ، مطلب اب وہ نعرہ یا اب وہ جوش آدمی کے اندر نہیں ہے، سب کے سب آپ ہی پر پڑھتے ہیں سبحان اللہ۔ مطلب یہ بول رہے ہیں کہ سب لوگ اب وہ مسلمانوں کے اندر وہ طاقت وہ قوت نہیں رہی ہے، سب آپ ہی پر پڑھتے ہیں سبحان اللہ، مطلب سب آپ ہی کی کلچر کو آپ ہی کے طور طریقوں کو بولتے ہیں کہ یہ بہتر طور طریقہ ہے، اور یہ اس کے سامنے اس کے بارے میں بتا رہے ہیں، لیکن در حقیقت اکبر الہ آبادی مسلمانوں کو طنز کر رہے ہیں کہ تم کیسی قوم ہو کہ جو خود اپنے مذہب، اپنے کلچر، اپنے رواج، اپنے رسم کو چھوڑ کر تم دوسرے رواج، دوسرے کلچر کی طرف جا رہے ہو۔ یہ چیز بول رہے ہیں جوہر تیغ مجاہد تیری آبروئے پہ نثار، نور ایمان کا تیرے آئینے روپ نثار، اٹھ گئی صفحہ خاطر سے وہ بحث، بد و نیک دو دلے حور ہیں، کہتے ہیں اللہ کو ایک، موج کوثر کی کہاں اب ہے میرے باغ کے گرد، میں تو تہذیب میں ہوں پیر مغا کا شاگرد، مجھ پہ کچھ وجہ عتاب آپ کو اے جان نہیں، نام ہی نام ہے ورنہ میں مسلمان نہیں۔ مطلب یہ بول رہے ہیں اب تو صرف نام ہی نام ہے مسلمانوں کا، لیکن در حقیقت میں مسلمان نہیں ہے جو پہلے کا مسلمان تھا۔ تو جب کہا صاف یہ میں نے کہ جو ہوں صاف فہم ہے، مطلب اب جو میں نے کہا وہ صرف ایک فہم ہے، وہم ہے، گمان ہے، سمجھ گئے؟ تو نکالو دل نازک سے یہ شبہ یہ وہم۔ اکبر الہ آبادی بول رہے ہیں کہ تم جو سوچ رہی ہو کہ مسلمانوں کی طرح وہ خوریزی وہ غداری، مطلب وہ اس ٹائپ کا جو جسے کچھ بھی ملے اور وہ شعلہ ایمان کو کی طاقت پہ وہ لڑ لے، جہاد کرنے لگے، تو اس ٹائپ کا اب کا مسلمان نہیں ہے۔ اب کے مسلمانوں میں صرف غالب کے اشعار، مطلب جیسے پیار محبت وغیرہ یہ سب ہے، اور حافظ شیرازی وغیرہ کے اشعار، اور جو در حقیقت جو اصل مسلمان ہے وہ مسلمانوں میں وہ خوبی نہیں پائی جا رہی ہے، وہ چیز وہ اس میں بول رہے ہیں۔ تب کیا بول رہی ہے؟ سارا سب کچھ بتانے کے بعد سب تب بولے میرے اسلام کو ایک قصہ ماضی سمجھو۔ اکبر الہ آبادی بول رہے ہیں میرے اسلام کو صرف قصہ ماضی سمجھو، ہنس کے بولی تو پھر مجھ سے تو صرف بولی ہنس کے بولی تو پھر مجھ کو بھی راضی سمجھو۔ یہ تھے اکبر الہ آبادی کے بہت ہائی لائٹڈ بہت مشہور نظم۔ برق کلیسہ، برق مطلب ہوتا ہے بجلی، کلیسہ مطلب ہوتا ہے گرجا گھر۔ گرجا گھر میں جب اکبر الہ آبادی جاتے ہیں تو وہاں کی جو وہاں کی جو خوبصورت حسینائیں ہوتی ہیں اس سے ملاقات کرتے ہیں، اس کو خوبصورتی سے ان کی تعریفیں کرتے ہیں، اور بولتے ہیں کہ میں آپ سے مجھ کو انسیت چاہت و لگاؤ ہو گئی ہے۔ تب وہ لڑکی جواب دیتی ہے کہ میں یہ ممکن ہی نہیں ہو سکتا کہ میں مسلمانوں سے انسیت یا لگاؤ کروں، اس لیے کہ مسلمانوں
کا جو قوم ہے اس سے وہ بو، خون کی بو آتی ہے، اور اسے کوئی بھی چڑھا دیتا ہے تو وہ مطلب کچھ تھوڑا سا چڑھا دیا تو جہاد کرنے کے لیے خوریزی وغیرہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تب اکبر الہ آبادی اس کو جواب دیتے ہیں کہ دیکھو، در حقیقت پہلے کا جو دور تھا وہ دور تھا، اب وہ اس دور کا مسلمان نہیں ہے۔ پہلے کے دور جو خالد بن ولید تھے اور وہ چیز تھی جو ایک بھی جنگ نہیں ہارے تھے، لیکن اب کے جو مسلمان ہیں اس کے دل پر صرف غالب صاحب کے اشعار اور حافظ شیرازی کے اشعار ہیں۔ مطلب پیار محبت میں مسلمان پھنس گیا ہوا ہے اور ادھر ادھر کے چکر میں پھنس گیا ہوا ہے، لیکن اب کے مسلمان میں وہ چیز نہیں ہے۔ تب وہ لڑکی بولتی ہے کہ جب وہ چیز نہیں ہے، مطلب مسلمان اپنے قوم سے بھٹک رہا ہے، تب پھر ٹھیک ہے، کوئی دقت نہیں، میں بھی تو پھر مجھ کو راضی سمجھو۔ یہ بول رہے ہیں اکبر الہ آبادی صاحب، ایک تو اس کی تعریف کر رہے ہیں، دوسری طرف مسلمانوں کی وہ مذمت کر رہے ہیں کہ دیکھو مسلمانوں، تم جس چیز کی طرف جا رہے ہو وہ تمہارے لیے دنیا اور آخرت دونوں کو برباد کر رہی ہے، لیکن اگر تم سنبھل گئے تو دنیا اور آخرت دونوں سنبھل جائے گا، نہیں تو پھر تمہارا کوئی پرشش، کوئی دیکھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ جو ابھی کے دور میں جس طریقے سے ابھی ایسا سچویشن چل رہا ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی ہے، پھر ہم لوگ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔